तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा हर सोमवार से जुमा आपके लिए तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूँगा। भाई इफ्राहिम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई फ़याज़ खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। अजीज़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली किस्त में हमने करंथियों के नाम दूसरे ख़त का मुतालिया मुकम्मल किया था, जिसमें पौलुस रसूल ने कहा कि खुदा दर्द इसलिए देता है ताकि वो ईमानदारों को इस तरह ढाले कि वो मसीह की मानिंद बन जाएं। उस खत में हमने मिलाप की बात की। खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तफसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया। और हमने दूसरे करंथियों के खत में ये भी देखा कि पौलुस को जब सबसे बड़ा मुकाशफा मिला, पर खुदा ने उसको एक कांटा चुभोया ताकि वो फूल न जाए। और ख़त के इख्तिताम पर उसने ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह के फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत के सपुर्द किया। और आज हम पुराने अहदनामे में से तारीखी कुतब का मुताला करते हुए आस्तर की किताब का मुताला शुरू करेंगे। भाई इफ्राहिम, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमें आस्तर की किताब के तारीखी वाक़यात और तारीखी हालात के बारे में कुछ बताएं। बाइबल मुकद्दस बताती है कि बाइबली सीरी के बाद 6 किताबें लिखी गईं, 3 तारीखी कुतब और 3 नबूवती कुतब। 3 तारीखी कुतब अज़रा, नहमिया और आस्तर है, और नबूवती कुतब हिज्जी, ज़करिया और मलाकी। और बाबल की असीरी के बाद खुदा ने लोगों को सरजिश के तौर पर असीरी में भेजा, क्योंकि वो खुदावंद से फिर गए और उन्होंने दूसरे खुदाओं की इबादत की। वो 70 साल तक बाबुल की असीरी में रहे, और उसके बाद शाह फारस होरस ने ऐलान किया कि वो अपने मुल्क वापस जाएं। यूं बनी इसराइल असीरी से लौट आए, और ये 3 मराहलों में हुई। इनमें कुछ वापस आए और कुछ नहीं। अक्सर लोग वापस नहीं आए, बल्कि वो बाबुल के मुल्क में ही रहे। उनके नाम किताब में मौजूद हैं और हम इसके मुताले में उनको जानेंगे। पर खुदा वफादार है, उसने अपनी निगाह उन पर रखी जो बाबुल में रहे। हालांकि वो बेवफा और गलत थे, तो भी वो उनसे वफादार रहेगा। शुक्रिया डॉक्टर फ़याज़। बाइबल मुकद्दस में हर किताब की खसूसियत और तकसीम होती है, लिहाजा आस्तर की किताब की क्या खसूसियत है? बाइबल मुकद्दस की तकसीम में ये कहाँ मौजूद है, ये बताइए। इस किताब को किसने लिखा? ये एक तारीखी किताब है और हम बाइबल मुकद्दस की तकसीम से वाकिफ हैं। असफार खमसा और फिर यशवा से आस्तर तक तारीखी कुतब, और इसके बाद अयूब से लेकर गज़लो गज़लात तक शायराना कुतब हैं, और इसके बाद आस्तर की किताब तवारीखी कुतब में से आखिरी किताब है। पर इसमें मौजूदा वाक़यात अज़रा और नहमिया की किताब के बाद नहीं, बल्कि आस्तर की किताब के वाक़यात अज़रा की किताब के 6ठे और फिर 7वें बाब के बीच हुए। मतलब आस्तर की किताब में अज़रा के 6ठे और 7वें बाब के बीच के वाक़यात दर्ज हैं। अज़रा की किताब में उन लोगों का जिक्र है जो सबसे पहले लौटे, और खुदा ने खौरस के दिल को उभारा और उसने ऐलान किया जो जाना चाहता है चला जाए, और लोग ज़रबाबिल की रहनुमाई में वहां से लौट आए।
مگر وہاں کچھ لوگ تھے جو بابل کے سوسن میں ہی رہے، وہ واپس نہیں آئے، اور آستر کی کتاب کے واقعات 58 سال بعد ہوئے، اور دوسرا گروہ عزرا کی رہنمائی میں اور تیسرا نہمیہ کی رہنمائی میں واپس آیا۔ اور میں کہوں گا کہ آستر کی کتاب میں الہی قدرت کی بات ہے، کیونکہ خداوند کے تمام لوگ گمراہی کی حالت میں تھے، اور وہ بابل کے سوسن میں رہے، اور خداوند کی مدد کے باوجود یروشلم واپس نہیں آئے، کیونکہ خداوند کا کام ان کے لیے عزیز نہیں تھا، پر خداوند نے اپنی نظر ان پر رکھی کیونکہ وہ وفادار ہیں۔ اور ہماری بے وفائی سے یہ سچ تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے، اور اسی لیے خداوند نے اپنی نگاہ اپنے لوگوں پر رکھی۔ اور ایک بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ آستر کی کتاب وہ واحد کتاب ہے جس میں خداوند کے نام کا ذکر نہیں، پر خدا کا ہاتھ واضح ہے، کیونکہ اس نے وہی کیا جو اس کے لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ اس کتاب کی کوئی ایسی آیت بتائیے جو اس کے مطالعے میں مدد دے۔ چوتھے باب میں مردکی نے آستر سے کہا کہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو مخلصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، اور میں کہوں گا کہ ایمانداروں کے لیے یہ آیت سب سے اطمینان بخش ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خدا کے پاس شاید ایک ہی موقع اور ایک ہی حل ہے، پر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ موت سے بچنے کی راہیں بھی خدا کی ہیں، اور اس کے پاس کئی طرح کے راستے موجود ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے لوگوں کو بہت سے اور طریقوں سے بھی بچایا ہے۔ مردکی نے آستر سے کہا کہ یہ اس کا معاملہ نہیں، اور اگر وہ چپ رہے تو خداوند کے پاس بہت سے راستے ہیں۔ جی، بہت راستے ہیں۔ یہ بنیادی آیت ہے، جی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ مرکزی کردار کی بات کروں۔ میں نے اس کتاب کو پڑھ کر خود سے پوچھا کیا اس کا مرکزی کردار آستر ہے جس کے نام پر کتاب کا نام رکھا گیا، یا مردکی تھا، جیسا کہ جس کا ان سب واقعات میں ایک اہم کردار تھا؟ میرے خیال سے ناستر نام مردکی، یعنی فضل کا خدا۔ جی بالکل، وہ خدا جو پردے پر رہ کر کام کرتا ہے، وہی اس کا مرکزی کردار ہے۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید، ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ آئیں آستر کی کتاب کے مطالعے کو جاری رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مطالعے کو آگے بڑھائیں، میں چاہتا ہوں کہ مہمانوں کا ایک سوال لے لیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ میں نے غور کیا کہ اکسفیریس کے نام کا ذکر 29 بار ہوا، بادشاہ اور باقی الفاظ کا ذکر بھی ہوا، پر خدا جو اس کتاب کا مصنف ہے اس کا ذکر ایک بار بھی نہیں ہوا۔ اس کی الہی قدرت کا ذکر ہے لیکن اس کا نام ایک بار بھی نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں اور اس کتاب میں خدا کا نام کیوں نہیں ہے؟ تبصرہ نگاروں کے مطابق اس کتاب میں خدا کے نام کا ذکر نہ ہونا ہی الہام کا ایک ثبوت ہے، اور اس کے برتن کو بھی اجازت نہیں کہ کسی کا نام بڑھا یا گھٹا سکے، چاہے وہ خدا کا نام ہی کیوں نہ ہو۔ میں بڑے ادب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب خدا کے پاک لوگوں نے لکھی ہے، جنہیں روح القدس نے ابھارا۔ دوسری چیز، لوگوں کی حالت، ان کا خدا سے دور ہونا اور بتوں کی پوجا کرنا، اس کی وجہ سے خدا کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا حوالہ ہمیں استثنا کی کتاب کے 31ویں باب کی 18ویں آیت میں ملتا ہے۔ اس وقت ان سب بتوں کے سبب سے جو اور معبودوں کی طرف سے مائل ہو کر انہوں نے کی ہوں گی، میں ضرور اپنا منہ چھپا لوں گا۔ لوگوں کی یہ حالت اس لیے تھی کیونکہ وہ خدا سے دور تھے اور زندہ خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ افسوس، انہوں نے اور بتوں کی پوجا کی۔ یہ یہودی ہیں اور یہودیوں کی پہچان شریعت کے حکم سے نہیں تھی۔ بھائی فیاض، ہم نے وہ وجوہات جانی کہ خدا کا نام آستر کی کتاب میں کیوں نہیں ہے، کیونکہ لوگ خدا سے دور تھے، اور خدا نے استثنا کی کتاب میں کہا کہ وہ اپنا منہ چھپا لے گا۔ جی، پھر بھی خدا کا نام اس کتاب میں قائم رہا،
اس کے الہی کام اس کتاب میں واضح ہیں۔ بالکل۔ مجھے اس کی قدرت کے کاموں کا دیکھیں، بتائیے۔ میرا مطلب کہ اس کے الہی کام یعنی خدا کا اختیار اور اس کی حکمت، تاکہ وہ اپنی تمام تر طاقت کو اس دنیا پر لگا کر ایمانداروں کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ اور میں کہوں گا کہ خدا کی طاقت تو لامحدود ہے، قدرت خدا ہی کی ہے اور طاقت اور قدرت خدا ہی کی ہے۔ خدا کی لا انتہا طاقت اور قدرت تخلیق کے پہلے دن سے ہی ہم پر ظاہر ہوئی، کیونکہ اس نے کہا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور سب واقع ہو گیا۔ اور ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ علم خدا کے کہنے سے بنا ہے، کیونکہ اس نے اپنی لامحدود قابلیت ظاہر کی، اور کائنات بھی اس کی قدرت سے قائم ہے، اور سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کام سے سنبھالتا ہے۔ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے۔ اس کی قدرت اور عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا، اور اس کائنات کے تمام ستارے اسی ہی کی قدرت سے قائم ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ خدا نے اپنی قدرت ہی کے سبب سے ایمانداروں کے لیے بھلائی کو پیدا کیا ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ شیطان جو چاہے وہ کرتا ہے، بدکار اپنی مرضی کرتا ہے، اتفاق، اچھائی یا بری قسمت، یہ سب خدا کے اختیار میں ہے، اور یہ سب چیزیں اس کے منصوبے میں شامل ہیں کہ اس کے لوگوں کے لیے یعنی کہ تمام ایمانداروں کے لیے کیا اچھا ہے۔ آپ نے ہمیں خدا کی قدرت کا بتایا، جی، حالانکہ وہ اس منظر میں نہیں ہے، پر اس کا ہاتھ پس پردہ کام کرتا ہے۔ آپ کی بات کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر ایک بیٹے نے غلطی کی اور باپ نے اس کی تربیت کی تو ان کے بیچ کی رفاقت ختم ہو جائے گی۔ جی، شاید وہ ساتھ نہ بیٹھیں اور شاید وہ اکٹھے وقت نہ گزاریں، پر باپ اپنے بچوں کے لیے ضروری چیزیں خریدتا ہے اور ان کی خواہشات کا خیال رکھتا ہے، اسے پاکٹ منی دیتا ہے، وہ اس کی تربیت کرتا ہے اور ہر طرح سے اس کا خیال بھی رکھتا ہے۔ اور اس کتاب میں خدا نے ایسا ہی کیا۔ خداوند نے انہیں دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیا، پر دشمنوں کی حد مقرر کی، اور اگر وہ اس سے، تو میں کہوں گا کہ خداوند ان کو روکتا تھا۔ صحیح، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ جب خدا کے لوگ اس سے دور ہو گئے تو اس نے ان پر نگاہ رکھی اور ان کا خیال بھی رکھا، تو ہم دعا کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا اپنی نگاہ ہم پر رکھتا ہے؟ ہم دعا کیوں کرتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ دور جانے کے باوجود بھی وہ ہمارا خیال رکھتا ہے؟ دیکھیں بھائی، مجھے سلیمان کی وہ دعا یاد ہے جو اس نے ہیکل کے افتتاح پر کی۔ اب رہا وہ پردیسی جو تیری قوم اسرائیل سے نہیں ہے، جب وہ دور ملک سے تیرے نام کی خاطر آئے، اور جب وہ اس جگہ آئیں جو تو نے چنی کہ خداوند کا نام قائم ہو، تو کیا تو اس کو اپنے لوگوں میں شامل کرے گا؟ تو خداوند نے کہا ہاں، اور آسمان سے آگ آئی اور قربانی کو جلا دیا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ جب وہ تیرے خلاف گناہ کریں اور تیرا غضب ان پر ہو تو ان کو دشمنوں کے ملک میں اسیر کر دے، تو اپنے نام کی خاطر جب وہ تیری طرف رخ کر کے دعا کریں اس شہر میں جو تو نے اپنے نام کی خاطر چنا، کیا تو انہیں اسیری سے لوٹا لائے گا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دعا سے خداوند ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ گناہوں کا اقرار کریں، وہ ہماری روح بحال کر کے اس حال میں لے آتا ہے جس سے وہ خوش ہو۔ اور وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ پر خداوند اس انتظار میں ہے کہ ہم اس کے پاس واپس آئیں، اور جب تک ہم اس کے پاس واپس نہیں آتے وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے وہ وفادار ہے اور وفادار ہے۔ بے شک وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کہیں خداوند مجھے تیری ضرورت ہے۔ خداوند نے جی خود بالکل، انجیل میں کہا تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بالکل۔ باپ جانتا ہے کہ ہم ضرورت مند ہے، پر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی تمہاری ضرورتیں اسے درخواستیں بتائیں۔ خدا کے سامنے پیش کی جب جائیں۔ کوئی شخص خدا کو باپ کہہ کر بلائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ گو وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، پر جب ہم اس کے پاس آ کر باپ کہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، جی اور یہ بات شاندار ہے۔ ماریا نے پوچھا تھا کہ خدا کی قدرت
ہم پر رہتی ہے، بے شک خدا سے دور ہو کر کیا اس کو سب کرنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ خدا اس کو پھر بھی ہر مصیبت سے بچائے گا، یا پھر ایمانداروں کے لیے کوئی تنبیہ ہے؟ بھائی اس بات کی ہمیں وضاحت فرما دیجئے۔ ایمانداروں کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ جو چاہیں وہ کریں یا اپنی پسند سے کام کریں۔ لکھا ہے اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا ہوں تو خدا میری نہیں سنتا۔ خدا کی وفاداری دو سمت میں کام کرتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں نے جو مانگا وہ اس کی مرضی کے موافق نہیں۔ اس نے مجھے سبق سکھانے کے لیے تنبیہ کی اور اس نے بھی اس کی وفاداری ظاہر ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں ایک ساتھ مل کر اچھائی کے لیے کام کرتی ہیں۔ صحیح۔ بھائی فیاض، ہم نے غور کیا کہ آستر ایک عورت کا نام ہے۔ یہ کتاب ایک عورت کے نام پر ہے۔ ایک عورت روت بھی تھی، اس نام کی کتاب بھی ہے جی روت۔ اور بہت لوگ الزام لگاتے ہیں کہ بائبل مقدس میں عورتوں کو کم سمجھا جاتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ بائبل میں عورت کی کیا عزت ہے؟ روت اور آستر کی کتاب میں کیا فرق اور مماثلت ہے، یہ بتائیے۔ پوری بائبل میں صرف 2 کتابیں ہیں جن کا نام عورت کے نام پر ہے، آستر اور روت کی کتاب، اور ان دونوں کے بیچ بہت بڑا فرق ہے کیونکہ روت غیر قوم سے تھی لیکن آستر ایک یہودی تھی۔ روت کی کتاب میں غیر قوم کی عورت نے بوئز نامی امیر شخص سے شادی کی، پر آستر کی کتاب میں ایک یہودی عورت نے اخشوریس بادشاہ سے شادی کی تھی، اور روت کی کتاب قحط سے شروع ہوئی، پر آستر کی کتاب بڑی ضیافت سے شروع ہوئی۔ یہ غیر قوم کے بادشاہ نے یہ ضیافت اپنے حاکموں اور خادموں کو دی، اور روت کی کتاب کے آخر میں نجات دہندہ کا ذکر ہے، مطلب کہ اس نے مسیح کے آنے کا ذکر کیا۔ اس میں عبید اور پھر یسی اور پھر داؤد کا ذکر ہوا جن سے مسیح آئے گا، اور پھر آستر کی کتاب کے آخر میں حامان جیسے برے شخص کی موت ہے، اور پھر روت کی کتاب میں اس بڑی برکت کی بات ہے کہ خدا نے اپنے تمام لوگوں کے لیے داؤد کو بھیجا اور قحط کا حل کیا، اور یہ بہت واضح ہے جو کہ تمام لوگوں نے دیکھا، پر آستر کی کتاب میں غیر قوم واضح ہے۔ روت کی کتاب میں مثبت پر آستر کی کتاب میں منفی برکات ہیں۔ یہ کون سی برکات ہیں؟ لوگوں کے خلاف جو خوفناک آزمائش اور قتل کا منصوبہ تھا وہ اس سے بچ گئے، ان کی جان بچی۔ میں مزید یہ کہوں گا کہ روت کی کتاب میں حقیقی پیار کی کہانی ہے۔ بوئز نے روت سے پورے دل سے محبت کی تھی اور وہ اس سے پوری طرح راضی تھا، پر آستر کی کہانی مختلف ہے اور یہ سچی محبت نہیں ہے۔ یہ اس سے واضح ہے کہ اخویریس بادشاہ نے ایک ملکہ کو چنا تاکہ وہ پرانی ملکہ کی جگہ یہ خدا کی قدرت تھی کہ وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری۔ ہم اسے سیاسی شادی کہہ سکتے ہیں تاکہ ملک میں سیاسی مسئلے کا حل ہو۔ جی بالکل صحیح۔ ڈاکٹر فیاض سے پہلے میں نے یہ بات کی کہ بائبل مقدس میں خواتین کی کیا عزت ہے۔ دیکھیں بھائی، میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنا کافی ہے کہ نئے عہد نامے میں مسیحت میں عورتوں اور مردوں کے حقوق میں کافی فرق ہے، اور یہ سچ ہے کہ مسیحی فریضے میں فرق ہے پر ان کے حقوق ایک سے ہیں، اور روح القدس بتاتا ہے کہ خداوند خدا نے خواتین کو بہت عظیم کاموں کے لیے استعمال کیا، جیسے کہ دبورا کو قزاق 4 میں۔ جو کہ کنخزریا کی کلیسیا میں خادمہ تھی، پر سکلا اور اکولا کو میرا سلام کہو تاکہ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ ہم سارپت کی بیوہ اور شنیمی عورت کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی عورت نے خداوند کی زندگی میں اس کی بے عزتی نہیں کی تھی، بلکہ میں کہوں گا کہ عورتوں نے مثبت چیزیں کی تھیں۔ اس کی پرورش کرنے والی خاتون مقدسہ مریم، اور جو خواتین گلیل سے اس کے پیچھے آئیں انہوں نے اسے اپنی چیزیں دیں، اور جس نے اپنے آنسوؤں سے مسیح کے پاؤں دھوئے وہ ایک گناہگار عورت تھی، اور جس نے سنگ مرمر سے بھی قیمتی عطر اس کے سر پر ڈالا وہ بھی ایک عورت تھی، اور جب وہ
सलीब उठाकर जा रहा था तो यरूशलेम की बेटियां उस पर रोईं। मसीह के जी उठने पर भी औरतें पहले गईं और बताया मसीह जी उठा है, और किसी औरत ने मसीह की बेइज्जती नहीं की। और औरतों को मर्दों के सामने इस बात पर फख्र करना चाहिए। सही। खुदावंद ने भी औरतों की इज्जत की है। आए पैदाइश की किताब पर वापस चलें। खुदावंद ने दुनिया की तख्लीक की, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिंद बनाएं। ये जुमला उसकी इज्जत जाहिर करने के लिए काफी है। हम इंसान को उसने जी, मर्द और औरत सही। नहीं कहा, तो उसकी नजर में औरत और मर्द का मुकाम और रुतबा और उनके हकूक बराबर हैं। औरत कमतर नहीं, खुदा की नजर में वो मर्द के बराबर है। आप यहाँ देख सकते हैं। कलीसिया को भी उसी से तशबीह दी गई। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर बीवी के साथ रहेगा। लेकिन मैं मसीह और ये कलीसिया भेद की तो बात बड़ा है, कहता हूँ। लेकिन मैं मैं मसीह और मसीह और कलीसिया की कलीसिया की बात बात कहता हूँ। हूँ। जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? मुझे खुशी हुई कि खुदावंद हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है। वो चाहता है कि हम उससे सिर्फ ज़रूरतें पूरा करने की दुआ ना करें, बल्कि अपनी ज़ाती बातें करें, उससे रिश्ता बनाएं। वो चाहता है कि हम उससे रिश्ता कायम करें। जी, बहुत खूब। आप बताइए। खुदा ने औरतों को इज़्ज़त बख्शी। खुदा की नज़र में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। मर्दों की निस्बत कम जिम्मेदारी होने का मतलब ये नहीं है कि वो खुदा की नज़र में कमतर हैं। बहुत खूब। जी, बेशक लोगों ने खुदावंद की बात ना सुनी और उससे दूर हुए, तब भी खुदावंद वफादार रहा। वो उन पर अपनी निगाह रखता है। मुझे ये आयत याद आई, तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है। जी, हिसाब रखता है। बहुत खूब। जी, आप। बेशक खुदा के नाम का जिक्र नहीं, पर खुदा ने पसे पर्दा सब काम किया। इससे हमें इत्मीनान और हौसला मिलता है। मुझे सबसे ज़्यादा इस बात ने छुआ और मुझे तसल्ली और खुशी है कि मेरा खुदा अजीम है। वो मेरे हालात और मेरी रूहानी हालत के बावजूद मेरा हर तरह से ख्याल रखता है। वो हर हाल में मेरा ख्याल रखता है, मुझसे प्यार करता है। बहुत खूब। मैंने 2 चीज़ें सीखी। पहली, मुझे खौफ था कि अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं, क्योंकि तब खुदावंद मेरे साथ नहीं होगा। पर मैंने सीखा कि खुदावंद हर हाल में हमारे साथ रहता है, क्योंकि अगर तो उस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी। मैंने सीखा कि किसी मसले का एक ही हल नहीं होता। इससे मेरा खुदावंद का ताल्लुक मजबूत होता है। शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, ये खुदा का फजल है जिसके साथ हमारा रिश्ता है। हम उसकी इबादत करते हैं। अजीजों, वो हर हाल में और हर वक्त हमारे साथ रहता है। खुदा अजीम है और वो हर ईमानदार पर निगाह रखता है, चाहे वो पस्ती की हालत में ही क्यों ना हो। लिहाजा मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि खुदा हर वक्त आपको देखता है। वो चाहता है कि उसका और आपका रिश्ता बहाल हो। अजीजों, उसके पास लौट आएं। खुदा की कुदरत और उसकी मोहब्बत पर एतबार करें। हम इस किताब के मुताले को अगली किस्त में जारी रखेंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अगली किस्त में मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العمدان، في فكرة عن قلبك تاهت، أنا ربك ليا السلطان. أنا على العرش وإيدي قديرة، مهما بيحصل مهما كان، كل صعابك عندي يسيرة، استناني بكل إيمان. هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس. هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك،
ثقتك في أساس، أعلن ثقتك في أساس. مش هنسالك كل صلاتك، أنا شفت دموعك في عينيك، أناتك وصلت وقهاتك، أنا حاسس بالضغط عليك، أنا عارف اللي على كتافك، أنا حاسب حملك مظبوط، وهجهز منفذ قدامك، ارمي عليا كل ضغوط، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعني خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك في أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعني خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك في أساس، أعلن ثقتك في أساس. دايما بتضايق، وفي حزنك انا بيك دريان، بس في حبي هفك وبارك، وهنجي كل الايام، زي ما ابن ابوه بيشيله طول السكه لو تعبان، انت في حضني يا ابني مكانك، وفي قلبي رحمة وإحسان، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك في أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك في أساس، أعلن ثقتك في أساس. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो,